I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे channel पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल में बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों को समराइज़ करके आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें कि खुदा के बंदे, खुदा के लोग हमारे साथ शामिल हैं, जिसमें कि फादर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, पास्टर्स और भी इवेंजलिस्ट हमारे साथ शामिल होते हैं, ताकि खुदा उनके कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुँचाया जाए और उसको ऐसी समराइज़ किया जाए ताकि थोड़े से वक्त में 10 से 15 मिनट में सब कुछ सीखा जाए और बहुत कुछ जाना जाए कि उसमें क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्या चीज़ है। तो आज जिस किताब के बारे में हम बात करेंगे वो मीका नबी की किताब है, उसके बारे में कि खुदा ने कैसे उसे बुलाया, क्या उससे खिदमत ली, किस तरीके से उसने काम किया, हम जानेंगे। और उसमें बयान करने के लिए हमारे साथ एक फ्रांसिस्कन ब्रदर हैं और उसका नाम है सैमसन पीटर। ये 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं, थियोलॉजी के स्टूडेंट हैं और मैं थैंक्सफुल हूँ फादर सलीम का भी उनके इंचार्ज, और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है, ऑनर की बात है कि मुझे फादर सलीम ने अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके से कहा। और उनके तकरीबन यहाँ पर जो मैं समझता हूँ जो ब्रदर सैमसन है तकरीबन 10 से 11 साल हो चुके हैं फ्रांसिस्कन हाउस में, जो कि स्टडी कर रहे हैं। बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी नॉलेज से उसको खुदा ने अता की है और वो नॉलेज हम तक आज पहुंचाएंगे और हम आपको मिलवाते हैं और उसको हम वेलकम कहते हैं। वेलकम ब्रदर जी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, आप हमें मिले और बहुत अच्छी नॉलेज, आपकी नॉलेज दूसरों तक पहुँचेगी। थैंक यू मैक्स भाई। इससे पहले कि मैं मीका नबी की जो किताब है, मीका नबी की जो पर्सनैलिटी है उस पर जो है रोशनी डालूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये कदम लिया और ऐसी नशिस्तों का एहतमाम किया जहाँ हम मसीह जो है आसान अल्फाजों में खुदा के कलाम को समझ सकें। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी काविश है, तो खुदा इसी तरह आपको अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। थैंक यू सो मच ब्रदर। अच्छा मैक्स भाई, जब मीका नबी की बात की जाती है तो इसका जो नाम है मीका, ये बड़ा अहम है। मीका या मिकाया, ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है खुदा की मानित कौन है, और ये जो इसका मतलब है ये बड़ा अहम है। और हम देखेंगे आगे जब ये अपनी किताब लिखता है या उसका जो पैगाम है, नबूवत है, उसमें ये नाम बड़ा अहम है। इसका जो मतलब है खुदा की मानित कौन है। और पुराने अहदनामे की अगर बात की जाए तो गालबन 7 शख्सियात का जिक्र हमें मिलता है जिनका नाम मीका था, और जो मीका नबी है उन 7 शख्सियात में से एक शख्सियत है। मीका नबी का अगर बात की जाए तो उसकी जो नबूवत का दुरानिया था और उसकी जो तहरीर थी, उसके एतबार से मीका नबी छोटे अंबिया कराम में शुमार किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं वाज़िया करता चलूँ कि छोटे अंबिया कराम जब हम ये जिक्र करते हैं तो इससे क्या मुराद है। आम फहम में कभी कभी ख्याल आता है कि शायद छोटा नबी कहा गया है तो शायद उसका पैगाम जो है इतना जो है वो काबिल नहीं है, या शायद इतना जो है वो मुस्नद नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। जब छोटा नबी कहा जाता है या छोटे अंबिया कराम का जिक्र किया जाता है तो इससे मुराद ये है कि उनका जो दुरानिया था, उनकी नबूवत का दुरानिया था और उनकी जो तहरीर है वो कम है, छोटी है, अरसा छोटा है, तो इसकी वजह से जो है उन्हें जो है छोटे अंबिया कराम कहा जाता है। तो जो मीका नबी है ये भी छोटे अंबिया कराम में शुमार होता है, यानी इसका दुरानिया और इसकी जो तहरीर है वो शॉर्ट है, छोटी है। मीका नबी ये जो है यरूशलेम के जनूब मगरिब में वाक़ एक इलाका मुर्शद जात से जो है इसका ताल्लुक़ था, और इसने जो है 737 कबल मसीह से तकरीबन 696 कबल मसीह जो है यरूशलेम में और यहूदा में अपनी नबूवत की। फिर इसके साथ साथ ये जो है आमूस नबी, होशिया नबी और इशाया नबी का हम असर है, यानी उसी दौर में जब इशाया नबी, आमूस नबी और होशिया नबी जो है वो अपनी नबूवत कर रहे थे, तो जो मीका नबी ये भी अपनी नबूवत करता है। फिर इसके साथ साथ जब मीका नबी जब अपनी नबूवत करता है उस दौर में
یوتام جو ہے وہ بادشاہ تھا، پھر اس کے بعد جو ہے احاز اور حزقیال، یہ 3 بادشاہوں کے دور میں جو ہے جو میکا نبی اپنی نبوت کرتا رہا ہے۔ اور کتاب کی بات کی جائے، جب میکا کی کتاب کی بات کی جاتی ہے تو یہ چھوٹے انبیاء کرام کی جو کتابیں ہیں ان میں 6 نمبر پر آتی ہے۔ کل اس کے 7 ابواب ہیں اور جن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اب یہ 3 حصے کون سے ہیں؟ سب سے پہلا جو ہے وہ باب 1 سے 3، یہ اسرائیل قوم اور ان کے رہنماؤں کے خلاف نبوت کرتا ہے۔ یعنی ہم دیکھیں گے اس کا پس منظر جب دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس وقت جو ہے وہ اسرائیل قوم یا ان کے رہنما وہ ایسا کیا کام کر رہے تھے کہ جو میکا نبی وہ اپنے جی اس کے خلاف یا ان کے خلاف نبوت کرتا ہے، انہیں یاد کرواتا ہے کہ آپ جو کریں یہ غلط ہے، ریمائنڈ کرواتا ہے کہ یہ چیزیں جی ایسے ہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ابواب 4 سے 5 جو ہے وہ خدا کی امت اسرائیل کی بحالی اور امید کی بات کرتے ہیں، یعنی واضح کرتے ہیں کہ خدا رحم کرنے والا خدا ہے۔ بے شک بہت سی بدعنوانیوں کا شکار ہو گئے، برائیوں کا شکار ہو گئے، خدا پھر بھی کیا کرتا ہے؟ اپنے لوگوں پر رحم کرتا ہے۔ تو میکا نبی جو ہے وہ ان ابواب میں یہی امید دلاتا ہے لوگوں کو، انہیں امید دیتا ہے کہ وہ خدا انہیں بھی اس جو ان پہ پریشانی آگے سے رہائی دے گا۔ پھر اس کے بعد ابواب 6 سے 7 گناہوں کی عدالت اور معافی کی بات کرتے ہیں، یعنی میکا نبی یاد کرواتا ہے کہ خدا رحیم ہے، رحم کرتا ہے، لیکن ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ اس کا انصاف بھی کرتا ہے، انصاف کرنے والا خدا ہے۔ یعنی وہ جب اپنی عدالت لگائے گا تو وہ ہم سے انصاف کرے گا، وہ ہمارے گناہوں کی کیا وجہ بھی ہم سے طلب کرے گا، تو وہ یہ بھی جو ہے وہ واضح کرتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں یہ جو کتاب ہے میکا نبی کی کتاب، یہ بڑی اہم تھی یہودیوں کے لیے۔ اور یہ اہم کیوں تھی؟ کیونکہ یہودی ہر سال یوم کفارہ کے موقع پر، یوم کفارہ آپ کو پتہ ہے عید تھی ان کی بہت بڑی، اس موقع پر سپہر کی جو عبادت ہوتی تھی اس میں اس کتاب کے آخری آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ اور آخری آیات کیا ہیں؟ آخری آیات جو ہیں وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ خدا کے ساتھ وفادار رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ واضح کرواتی ہیں، ہمیں یاد کرواتی ہیں کہ خدا کا رحم اور جو اس کی امید ہے وہ ہمیشہ ہم پر بنی رہتی ہے، یعنی خدا ہمیشہ رحم کرنے والا خدا ہے اور وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ تو یہ اس اہمیت کی وجہ سے وہ یوم کفارہ کے وقت جو ہے عید پڑی، عید کے وقت ان آیات کو یاد کرتے تھے، اس امید کو یاد کرتے تھے۔ اب جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ پس منظر کی جب بات کی جائے، کسی بھی جو نبی ہے یا کوئی بھی بائبل کی کتاب ہے اس کو ہم تب تک پوری طرح سمجھ نہیں سکتے جب تک ہم اس کا پس منظر نہ جانتے ہوں۔ تو اس کا تاریخی پس منظر بڑا اہم ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ صورتحال کیا تھی کہ یہ نبی یہ بات کر رہا ہے، یہ کتاب میں یہ بات کی گئی ہے، تو اگر اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو جب تاریخی پس منظر کی بات کی جاتی ہے تو میکا نبی کا جو دور تھا اس دور میں اسرائیل قوم اور جو بہت سی معاشرتی اور جو سیاسی بدعنوانیوں کا شکار تھی، یعنی بہت ساری برائیاں ہو رہی تھی معاشرے میں، بہت ساری برائیاں ہو سکتا ہے کہ کسی پہ ظلم کیا جا رہا تھا، کہیں پہ کسی کا احتسال کیا جا رہا تھا، استحصال کیا جا رہا تھا، کسی کو دبایا جا رہا تھا، کسی سے اس کا حق لیا جاتا، اس طرح کہ بہت ساری بدعنوانیاں جو ہیں وہ اسرائیل قوم میں موجود تھیں۔ لیکن یہاں تک محدود نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو مذہبی انتشار کا بھی دور تھا، یعنی مذہبی جو امور تھے ان میں بھی برائیاں موجود تھیں، اور وہ کون کر رہے تھے؟ وہ مذہبی رہنما کر رہے تھے۔ تو جی ایسا ہی ہے، اور تاریخ واضح کرتی ہے کہ اس دور میں زیادہ تر جو برائیاں تھیں وہ مذہب کے آڑ میں کی جا رہی تھی، یعنی وہ لوگ جو مذہبی رہنما تھے، سردار کاہن تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو جج مقرر کیے گئے تھے وہ سب بھی بہت سی برائیوں میں موجود تھے۔ اور کیا تھا کہ انصاف کو پس پردہ ڈال کے ذاتی مفاد کو ترجیح دی جاتی تھی، یعنی سردار کاہن اپنی ذاتی مفاد کے لیے کیا کرتے تھے؟ مذہب کو استعمال کر رہے تھے۔ تو اس طرح کی جو ہے بدعنوانیاں اسرائیل قوم کا حصہ تھیں، اسرائیل قوم میں موجود تھیں۔ اب میکا نبی جب اپنی نبوت کا آغاز کرتا ہے، اپنی نبوت کرتا ہے، تو یہ جو پس منظر ہے یہ بڑا اہم ہے۔ اب میکا نبی جو ہے وہ بھی اپنے ہم عصر، میں نے جیسے ذکر کیا کہ اشعیاء نبی، ہوشیہ نبی جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اموس نبی، یہ جو چاروں نبی ہیں یہ ہم عصر تھے، یعنی ایک ہی دور میں ان انبیاء کرام نے نبوت کی ہے۔ تو جو میکا نبی ہے وہ بھی اپنے ہم عصر اشعیاء اور اموس کی طرح اپنے لوگوں کو تمام تر بدعنوانیوں سے باز آنے، توبہ کرنے کی دعوت دیتا ہے، انہیں یاد کرواتا ہے کہ اگر وہ اپنی برائیوں سے توبہ نہ کریں، اور جو ان کے رہنما تھے خاص طور پہ وہ رہنماؤں کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جو میکا کی کتاب ہے وہ زیادہ جو ہے وہ مذہبی رہنما، سیاسی رہنما، ان کو زیادہ جو ہے وہ ٹارگٹ کرتی ہے، انہیں یاد کرواتی ہے، اور اس کے ساتھ پیشن گوئی، بہت بڑی پیشن گوئی جو ہے وہ میکا کی کتاب میں موجود ہے۔ اور وہ پیشن گوئی کیا ہے کہ میکا کہتا ہے کہ یہ جو بدعنوانی ہے،
آپ کی یہ جو برائیاں ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوگا، یروشلم کیا ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے اس کی یہ پیشن گوئی پوری بھی ہوتی ہے. یعنی جو اسرائیل قوم تھی اس پہ دوسری قومیں کیا کرتی ہیں، آ کے مسلط ہو جاتی ہیں اور وہ اسیری میں چلا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی پیشن گوئی جو ہے وہ ارمیا نبی کی کتاب، یہ جو میکا نبی ہے اس کی کتاب میں موجود ہے. اب آگے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میکا اشعیا نبی کی طرح اپنی قوم کو مسیح کی آمد کی امید بھی دیتا ہے. یعنی وہ صرف ادھر تک محدود نہیں ہے کہ انہیں ڈرائے یا انہیں بتائے کہ بھئی آپ تباہ ہو جائیں گے، نہیں. اور وہ کیا کرتا ہے، وہ امید بھی دلاتا ہے. جیسے ہم نے ذکر کیا کہ خدا جو ہے وہ کیا ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. تو جو میکا نبی وہ اشعیا نبی کی طرح وہ بھی کیا کرتا ہے، اپنے لوگوں کو امید دلاتا ہے، یاد کرواتا ہے کہ ہم انسان ہوتے ہوئے غلطی خطا کرتے ہیں اور بہت سی برائیاں بدعنوانیاں ہماری زندگی کا حصہ ہے، لیکن خدا جو ہے وہ رحم کرنے والا خدا ہے اور وہ جو ہے وہ اپنی قوم پر رحم کرے گا. بے شک ہم اپنی برائیوں کی وجہ سے کیا ہوگا، اسیری میں چلے جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، لیکن خدا کیا کرے گا، اپنا ایک مسیحا بھیجے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے پہلی جو بڑی پیشن گوئی وہ ہے اسرائیل قوم کی تباہی، اور اس کے ساتھ جو دوسری بڑی پیشن گوئی ہے وہ ہے مسیحا کی آمد. تو جو میکا نبی ہے وہ مسیحا کی آمد کی پیشن گوئی کرتا ہے، تسلی دیتا ہے، امید دلاتا ہے کہ مسیحا جو ہے وہ آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرے گا، تمام جو قوم ہے اس کو کیا کرے گا، رہائی دے گا. اور جو خاص طور پہ اچھا یہاں پر ایک جو ہے غور فکر جو بات ہے وہ یہ ہے، خاص طور پہ جو میکا نبی ہے وہ غریبوں کی بات کرتا ہے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ معاشرتی برائیاں ان میں بھی سب سے زیادہ بے انصافی، اور ایسا ہو رہا تھا کہ جو امیر لوگ تھے وہ غریبوں کو چوستے جا رہے ہیں. آج کے دور میں جو ہے ہاں جی یہ جو ہے جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ خون چوس لینا. تو اس ٹائم پہ جو اس وقت اس دور میں بھی جو ہے جو امیر تھے وہ کیا کرتے، وہ غریبوں کو کیا کرتے، ان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے جا رہے تھے، انہیں اور زیادہ جو غریب کرتے جا رہے تھے. تو جو میکا نبی وہ اس چیز پہ بھی زیادہ زور دیتا ہے. اور جب مسیحا کی بات کرتا ہے، مسیحا کی آمد کی بات کرتا ہے، تو ساتھ ساتھ یہ بھی یاد کرواتا ہے، غریبوں کے لیے بھی امید ہے، انہیں یاد کرواتا ہے کہ جب مسیحا آئے گا تو آپ کو اس ناانصافی سے بھی رہائی دے گا. آپ جو یہ ناانصافی امن کی بات کرتا ہے کہ یعنی وہ امن اور انصاف یہ دو چیزیں جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں متی کے مطابق انجیل اس کے 2 باب کی 6 آیت میں ہمیں ذکر ملتا ہے. جب بادشاہ سے پوچھا جاتا ہے کہ کہاں، بادشاہ پوچھتا ہے سردار کاہنوں سے کہ مسیحا کہاں پیدا ہو سکتا ہے. تو سردار کاہن اور فقی جو ہیں وہ حوالہ کہاں سے دیتے ہیں، میکا کی کتاب سے دیتے ہیں. اور میکا کی کتاب جو ہے اس کے 5ویں باب کی 1 آیت کا حوالہ دیتے ہیں، اور وہاں پر اس طرح سے مرقوم ہے، اور تو اے بیت الحم افراتا جو یہودا کے گھرانوں میں کم ترین ہے، تجھی سے میرے لیے وہ نکلے گا جو اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا، اور جس کا صدور قدیم سے بلکہ زمانے سابق سے ہے. تو یہ جو سیم الفاظ ہیں ان کا ذکر کہاں پہ ملتا ہے؟ جی بالکل متی کی انجیل میں جو ہے ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے اس کے 2 باب میں. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میکا کی کتاب کتنی اہمیت کی حامل ہے. یعنی سردار کاہن فقی استاد تھے، وہ جو ہے وہ اپنی جو قوم ہے اپنے مذہب کے استاد تھے، ربی تھے، اور وہ جو ہے میکا کا حوالہ دے رہے ہیں جب پوچھا گیا کہ مسیحا کہاں پیدا ہو سکتا ہے. یعنی یہ کتاب بڑی اہم تھی، اور جو اس نے جو نبوت کی ہے، پیشن گوئی کی ہے، وہ بھی بہت اہم ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ میکا نبی جو ہے امید دیتا ہے کہ مسیحا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو استحصال اور ناانصافیوں سے خلاصی دلوائے گا. اور اس کے ساتھ ایک بڑی اہم بات کرتا ہے. بڑی اہم بات کیا ہے کہ میکا جو ہے اس بات پہ زور دیتا ہے کہ خدا کے نجات بخش جو فضل ہے اس کا حصول. یہ الفاظ بڑے اہم ہیں، اس پہ ذرا غور کیجئے گا. کہتا ہے کہ رسمی قربانیوں، نذرانوں یا پیچیدہ رسموں سے لدی عبادتوں سے ممکن نہیں ہے، بلکہ خدا کی نظر میں وہی مقبول ہے جو اپنی روزمرہ زندگی میں حلیم، رحم اور انصاف کے اصولوں پر کاربند رہتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو بات میکا کرتا ہے یہ ہمارے لیے بڑی اہم ہے. اکثر اوقات ہوتا کیا ہے، ہم رسومات میں جو ہے وہ پھنس کے رہ جاتے ہیں. رسومات ہمارا کیا بن جاتی ہیں، ہمارا مرکز بن جاتی ہیں. یہودیوں میں بھی ہم دیکھتے تھے، یسوع سے بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم تو جو ہاتھ دھو کے کھانا کھاتے ہیں، تیرے شاگرد ہاتھ دھو کے کھانا نہیں کھاتے. تو اس طرح کی چیزیں، یعنی جب ہم اصولوں میں جو رسمیں ہوتی ہیں، رسومات میں زیادہ وہ ہم اپنا زیادہ مرکز بنا لیتے ہیں، لیکن روحانیت بھول جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، یہ رسومات صرف دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں راست باز جانیں. تو کیا ہوتا ہے کہ خدا تو دل و گردوں کو جاننے والا خدا ہے، اس کے لیے یہ رسومات خیالوں سے بھی بڑھ کر ہے. بالکل
وہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے. اس کے لیے جو یہ دکھاوا ہے یہ رسومات اہم نہیں ہے بلکہ ہمارے دل کہ ہم دل سے کتنا ان پر کاربند ہیں. تو میکا نبی اسی بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے. میں یہ جو میکا نبی یہ بات کرتا ہے میں اس کو ایز اٹ از پڑھنا چاہوں گا میکا کی کتاب میں سے. میکا کہتا ہے میں کیا لے کر خداوند کے حضور آؤں اور خدائے متعال کو سجدہ کروں؟ کیا سوختنی قربانیاں اور ایک سالہ بچڑے لے کر آؤں؟ کیا خداوند ہزار یا مینڈوں یا تیل کی بے شمار نہروں سے خوش ہوگا؟ کیا میں اپنے جرم کے عوض میں اپنے پلوٹھے کو اور اپنی خطا کے بدلے اپنی اولاد کو دے دوں؟ یعنی واضح کیا کرتا ہے؟ گناہ کر رہے ہیں لیکن سوچ رہے ہیں اب اس کے جو ہم عوض کیا دے دیں گے، کچھ نہ کچھ کفارہ دے دیں گے. ذہن میں کیا ہے؟ ذہن میں یہ ہے کہ خدا کو بھی کیا ہے، لین دین، خدا کے ساتھ بھی لین دین. تو میکا نبی اسی بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے، ہمارے لیے ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ ہماری رسومات، ہمارے یہ دکھاوے یہ خدا کو خوش نہیں کرتے. خدا کو خوش کیا کرتی ہے کہ جب ہم دل سے اس کی طرف رجوع لاتے ہیں تو خدا خوش ہوتا ہے اور ہمیں نجات بخشتا ہے، ہمیں گلے لگاتا ہے. بہت اچھا بردر، بہت اچھا، زبردست، کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا. اچھا ایک میں کویشچن کرنا چاہتا ہوں. میکا نبی کے بارے میں بہت زیادہ ذکر آپ نے کیا ہے، آمد کی بھی بات کی ہے، بے انصافی کی بات کی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ میکا نبی کا آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو کیا ہم ان پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی موجود ہے وہی چیز؟ ہاں جی، یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. میں کہتا ہوں کہ میکا نبی کی جو کتاب ہے یہ اس کا میسیج ہے وہ آج کے دور میں ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. آج ہم اگر اپنے دور میں دیکھیں، دنیا بھر میں، صرف ہمارے ملک، دنیا بھر میں، اور زیادہ تر کیونکہ ہم پاکستان ملک میں رہ رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد بھی یہی چیزیں جو ہیں آج کار فرمائیں. تو آج جو ہے یہ میکا نبی کی جو پیغام ہے یا اس کی کتاب ہے وہ آج ہمیں بھی باور کرواتی ہے، ہمیں بھی یاد کرواتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جی، خدا ان کی طرف رجوع لانا ہے. اوکے، تھینک یو سو مچ بردر. مائی ڈیئر فرینڈس اینڈ مائی ویورس، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بردر نے بہت ہی اچھے انداز میں، بہت سمپل وے میں ہمیں میکا نبی کی کتاب کے بارے میں بتایا کہ اس خداوند نے اس سے کیا کام لیا، کیا نبوت اس سے کروائی کہ بے انصافی سے دور ہونا. میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت اچھا ہے، اس سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کے لیے ملتا ہے اور بہت کچھ جاننے کے لیے ملتا ہے. اوکے مائی ڈیئر، اس کو ضرور سنیں، ضرور دیکھیں. اور یہ جو بردر سیمسن نے جو باتیں بتائی ہیں ہمارے لیے بہت ہی 100% صحیح ہیں کہ آج کے دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے. اوکے مائی ڈیئر، تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. تھینک یو بردر.